एक और खूबसूरत सुबह के साथ डॉक्टर फ़हीम हर्बलिस्ट का आपको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमें देखते रहने का, हमसे जुड़े रहने का, तजावीज़ात देने का और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर भी डॉक्टर फ़हीम हर्बलिस्ट को देखने का, पसंद करने का शुक्रिया। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए ये प्रोग्राम हम ला रहे हैं कुछ अरसे से और आपके बेहद पसंद किए जाने पर इसको मुस्तकिल लाते रहेंगे। हम पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली की बात करें और अगर पाकिस्तान के दिल बलूचिस्तान की बात ना करें तो फिर ये एक ज्यादती होगी। जी हाँ, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के हवाले से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पर जनाब गवर्नर बलूचिस्तान साहब, जनाब शेख जाफर मंदोखेल साहब। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। सलाम। शेख साहब कैसे हैं? खैरियत है, खुदा का फजल। आपको क्या खैरियत है? शेख साहब अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। शेख साहब एक मसला तालीम और तरबियत के हवाले से अगर हम बात करें या हम आईटी की बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, ये खुशनसीबी है कि बलूचिस्तान को आप जैसा गवर्नर मिला। मगर पिछले दिनों आपने एक आईटी प्रोग्राम का आगाज किया था, तो उस हवाले से कुछ नजर नहीं आ रहा, क्या कहेंगे आप? तो मैं समझता हूँ कि अभी तो आप खुद कह रहे हैं कि आगाज किया था। अभी जी जी। डेफिनेटली कुछ टाइम लगेगा इसको आगे बढ़ाने के लिए। अभी यहाँ हम तमाम यूनिवर्सिटीज में इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और उनके रेगुलर हम सेनेट की मीटिंग भी कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम मिनिस्ट्री ऑफ बलूचिस्तान करना ये पहले जो मीटिंग होते थे 5-5, 4-4 साल बहुत होते थे, अभी वो सेनेट की मीटिंग जो है उनकी 6-6 महीने बाद होते हैं और तमाम चीजें अप टू डेट रखते हैं इंशाल्लाह उसकी। अभी हमने प्रोग्राम शुरू किया हुआ है ये हायर एजुकेशन में कि इसको पाकिस्तान के दूसरों सूबों के बराबर लाया जाए। अच्छा, अगर हम एक कोशिश की जाए तालीम और तरबियत के फैलाने की, तो आपको लगता है कि जो बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का एक उनसर है और जो कम पढ़े लिखे बच्चे होते हैं, नौजवान होते हैं, उनको असला थमा दिया जाता है, इसमें कुछ कमी लाई जा सकेगी? तो डेफिनेटली जब हम खासकर हम फनी तालीम या वो तालीम हम बच्चों को देंगे जिसमें उनको जॉब्स के पीछे हर दरवाजा नहीं खटखटाना पड़ेगा, अपने घर बैठ करके वो रोजगार कमा सकेंगे। तो रोजगार का मसला अगर नौजवानों का हम हल कर दें तो इससे बड़ा मसला हमारे लिए कोई फायदेमंद चीज नहीं है। नौजवानों को भी इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो है वो रोजगार का है, क्योंकि बलूचिस्तान का जोग्राफिया इस तरह है कि ना जमींदारी है, ना कोई दूसरा काम है, ना कोई रोजगार है। सारी सरकारी मुलाजमत पे यकीन रखते हैं या डिपेंडेंस रखते हैं। तो वो मसले में अगर हम थोड़ा मदद करें तो इंशाल्लाह मसला हल हो जाएगा। अच्छा, एक और क्योंकि जहाँ हम तालीम की बात करते हैं और जहाँ आईटी की बात करते हैं, वहाँ अगर इंटरनेट की बात ना करें तो वहाँ भी ज्यादती होगी। ये इंटरनेट एक जदीद दौर के अंदर यकीनन दहशतगर्दी एक बहुत बड़ा मसला है। क्या इंटरनेट की बंदिश उस मसले का हल है? डेफिनेटली कुछ वार राइट सिचुएशन में ऐसे जगह पे आ जाते हैं जहाँ जरूरत पड़ जाती है और डेफिनेटली नेट जो दहशतगर्दों को है उनको सहूलियत हम करता है। उससे ये है कि कोई जरूरत के तहत बंद करके खुशी से बंद नहीं करता है इसको। मगर गवर्नर साहब, अगर हम बात करें पूरी दुनिया की कि इंटरनेट तो इतना लाजिम और मजलूम और इस वक्त 6 और 7 और 8G की बात चल रही है और इंटरनेट को तो हथियार बना लिया है दहशतगर्दों के खिलाफ कि दहशतगर्दों के नेटवर्क को पकड़ने के लिए उनकी कॉलिंग को, मैसेजिंग को इंटरनेट का सहारा लिया जाता है, मगर हमारे यहाँ इंटरनेट बंद कर दिया जाता है। ये वो मजबूरी है, बाज वक्त ये लोग करते हैं जो इस वक्त पोजिशन है उसमें इनकी एक रिक्वायरमेंट बन जाती है और डिमांड आ जाती है कि गवर्नमेंट को बंद करना पड़ता है कुछ। बहरहाल अभी तो खुला हुआ है। कोयटा के अंदर इंटरनेट का बहुत इशू है।
اس میں کچھ دنوں کے لیے پابندی تھی، یہ تھریٹ سے اگست میں تھریٹ سے، اس کی وجہ سے کوئی 10 دن کے لیے پابندی لگائی تھی، تو واپس ابھی کھول دیا۔ اچھا، حکومت بلوچستان کی طرف سے یا وفاق کی طرف سے کچھ ایسے اقدامات کیے جا رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جو عوام، کیونکہ انٹرنیٹ تو لازم اور ملزوم جیسا ہو گیا ہے ایک ترقی یافتہ معاشرے میں، ایک پڑھے لکھے معاشرے میں، انٹرنیٹ پہ آپ کو پتا ہے فری لانسر بھی کام کر رہے ہوتے ہیں اور انٹرنیٹ پہ بہت سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں، پھر ایک دوسرے کی خبر بھی رہتی ہے۔ آنے والے دنوں میں حکومت پاکستان، وفاق یا گورنر لیول پہ، آپ کیونکہ آپ وفاق کے نمائندے ہیں صوبے میں، تو کوئی اس طرح کی حکمت عملی اپنائی جا رہی ڈیفینیٹلی ہے کہ آنے والے دنوں میں ہماری خدا نہ کوشش خواستہ ہوگی اگر کہ ہم دہشت گردی انٹرنیٹ کے کو بھی کوئی اگست کے جاری مہینے میں، رکھیں۔ ربیع الاول، محرم، رمضان، شعبان، تو انٹرنیٹ بند نہ ہو، جی اس طرح کے کچھ اقدامات کیے جا رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اگر اس طرح کے تھریڈ ہو تو انٹرنیٹ بند نہ ہو؟ نہیں، کچھ وقت مجبوری کے تحت لا اینڈ آرڈر کے لیے کچھ عارضی طور پر یہ اقدامات کرنے پڑتے ہیں، جس سے وہ حکومت کی بھی وہ مجبوری بن جاتی ہے۔ میں تو یعنی اس طرح کے یہ مزید معاملات کوئی اس طرح اقدامات نہیں ہوتے کیے جا رہے کہ آنے والے دنوں میں ہیں۔ اگر تھریڈ ہو تو یہ پھر انٹرنیٹ بند نہ کرنا پڑے، یہ کرنا پڑے گا مجبوری میں؟ خواہ ضروری ہے اس وقت، کیونکہ جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے یا گراؤنڈ کی ریالٹی ہوتی ہے اس کے مطابق چلنا پڑتا ہے گورنمنٹ کو بھی۔ ایک سوال اور گورنر صاحب آپ سے کیا جانا چاہیے، جو کہ تقریباً ہر گورنر اور وزیر اعلیٰ سے کیا جاتا ہے، جب بھی حکومتیں چینج ہوتی ہیں یا گورنر چینج ہوتے ہیں، سب سے یہ سوال ہوتا ہے، اور آنے والے تمام وفاق کی حکومتیں اور بلوچستان کی حکومتیں اور گورنر لیول پہ بھی یہ وعدے کیے جاتے ہیں کہ ان کے دور حکومت میں اب حالات ٹھیک ہو جائیں گے، مگر بلوچستان تو شروع سے ہی خون میں نہا رہا ہے اور عام عوام کچھ جو اس کا حصہ دار نہیں ہے وہ بھی نشانہ بنتی ہے، اور خاص طور پہ بات اگر ہو پنجاب کی، تو پنجاب کے جی پنجاب کی کیا؟ شہری سیف نہیں ہے بلوچستان کے اندر۔ یہ سلسلہ کچھ ایسے اقدامات یا اسی طرح چلتا رہے گا؟ نہیں، بہتر ہو جائے گا۔ یہ کوئی اقدامات ہم کر رہے ہیں، اس کے لیے گورنمنٹ اقدامات کر رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم سارے ممالک کے ساتھ جو ایک معاملات ہیں ان کی بھی یہ دلچسپی ہے، ان کی وجہ سے بہت سی چیزیں خراب ہو جاتی ہے، اور یہ گورنمنٹ کے ساتھ بھی کم تعلق رکھتی ہیں۔ ظفر خان منتخب گورنر آ جائے گا پھر حالات بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، یہ اتنا ممکن بھی نہیں ہے۔ حالات اپنے رخ پہ چلتے رہتے ہیں، ہماری کوشش ہے کہ اس کو بہتر پہ لے، اور بہتری بھی آ رہی ہے ابھی انشاءاللہ۔ بالکل گورنر صاحب، کہنے کا جی مقصد جی یہ ہے کہ بلوچستان ایک معدنیات کا گڑھ ہے، اور اس وقت گوادر بھی اوپن ہونے جا رہا ہے۔ گوادر کے حوالے سے کیا فیسلٹیز دینے جا رہے ہیں گورنر صاحب، کچھ بتائیں گے دیکھنے والے ناظرین کو؟ گوادر کے حوالے سے ہم ہر فیسلٹیز، خاص کر چائنا کو ابھی ہم لوگوں نے فیسلٹیز دی ہے کہ وہ ڈیولپ کرے اور اس کو ایکسپلور کرے، دنیا کے لیے بھی اوپن کر دے، اور اس کو ایک ٹریڈ روٹ ہم بنائیں۔ وہاں تک جو بھی کنسیشن ہے گورنمنٹ ان کو دے رہی ہے۔ یہ فیری سروس جو شروع کی جا رہی ہے گوادر میں، تو اس کا لائسنس دے دیا گیا ہے کمپنی کو، جو کہ ایران اور تمام گلف، سعودی عرب، عمان، مسقط، متحدہ عرب امارات، تو یہاں پر انشاءاللہ یہ فیری سروس شروع ہوگی، جو کہ کارگو تو پہلے بھی کہیں نہ کہیں آف اینڈ آن ہو رہا تھا، اب باقاعدہ پیسنجر کو پک اینڈ ڈراپ دیا جائے گا۔ تو اس حوالے سے یہ لائسنس تو ایشو ہو گیا ہے تھنک، تو یہ کب سے شروع ہو رہی ہے فیری سروس؟ ایسا بھی وہ ڈیفینیٹلی یہ لائسنس وغیرہ ایشو کر دیے، ابھی وہ اپنے ٹائم دیں گے اور جلدی شروع ہو جائے گا، اتنا لمبا ابھی ٹائم اس کا نہیں کوئی لے گا۔ ٹائم فریم نہیں دیا گیا کمپنی کی طرف سے؟ کمپنی کی طرف سے شیڈول دیا گیا ہے، لیکن وہ بھی ساری ارینجمنٹ، ایک نیا سروس، ٹوٹلی نیا سروس جب شروع کیا جائے اس کے لیے مشکلات
وہ بھی ارینجمنٹ کرتے ہیں. جب یہ ارینجمنٹ کے پورے ہوں گے تو پھر یہ ڈیفینیٹلی شروع ہوگا, اور یہ بڑا کامیاب بھی ہے. اگر کی لوکیشن ایسی ہے تو وہاں ان تمام ملکوں کو شارٹیسٹ روٹ یہی پڑتا ہے. انشاءاللہ انٹرنیشنل روٹ کے لیے بھی یہ کہتا ہے ابتدا ہوگا. مسقط ہے, قطر ہے, ہمارے ایران ہے, ان کے ساتھ جو ممالک ہیں ان کے ساتھ ہماری ساری سروس بڑی فائدہ مند ہوگی. بہت اعلیٰ. اچھا یہ بتائیے گا کہ اس وقت اچانک ایک بات چیت شروع ہوئی ہے پورے پاکستان میں. ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کی ملاقات ہوئی صوبہ سندھ کے سب سے بڑے شہر کراچی میں جتنے بھی تاجر حضرات ہیں, تو ان سے جب بات چیت ہوئی تو انہوں نے اس بات کا یقیناً ذکر فرمایا کہ انتظامی یونٹس بڑھنے چاہیے, کہ مثال کے طور پہ پنجاب کو 3 صوبوں میں 4 صوبوں میں تقسیم کرنا چاہیے, سندھ کو 2 صوبوں میں, 3 صوبے بلوچستان, اور کے پی کے بھی 2 سے 3 صوبے, یعنی پورے ٹوٹل دیکھا جائے تو 12 صوبے کم از کم پورے پاکستان بھر کے ہونے چاہیے. اس حوالے سے حکومت بلوچستان کیا سمجھتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی یہ برا تجویز تو نہیں ہے کہ اگر وہ انتظامی یونٹ چھوٹے کر دیں تاکہ ویل مینج ہو, اور ویل جو ایک سرکار کی طرف سے کنٹرول ہو, وہ بہتر ہو جاتا ہے. اس میں انڈیا کا مثال دیکھ لیں, پوری دنیا امریکہ کا مثال دیکھ لیں, 52 اسٹیٹس ہیں ادھر بھی. اگر ہمارے کوئی بڑھ جاتے ہیں, 8-10 ہو جاتے ہیں, 12 ہو جاتے ہیں, تو اس سے بہتری آنے کی توقع ہے. بالکل ایسا ہی ہے, اور جب کیونکہ چھوٹے چھوٹے صوبے بن جدھر جاتے ہیں چھوٹے اگر چھوٹے یونٹ جدھر بھی چھوٹے چھوٹے یونٹ ابھی بنے ہیں وہاں اس کی اچھے اثرات آئے ہیں. ابھی اگر ادھر بند ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کا فائدہ ہوگا, نقصان نہیں ہوگا. تو یہ چھوٹے چھوٹے یونٹس بننے کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ جب وہاں کے علاقائی لوگ شامل ہوں گے سیکیورٹی ایجنسی میں اور حکومت میں, تو یہ جو سیکیورٹی کے ایشوز ہیں یہ بھی کچھ بہتر ہو سکیں گے, زیادہ بہتر مینج ہو سکے گا. میں کہتا ہوں جتنے چھوٹا یونٹ ہو اس میں زیادہ بہتر مینج ہو جائے, کیونکہ سیکورٹی جس طرح اکثریت صوبائی مسئلہ ہوتا ہے, تو جتنا چھوٹا یونٹ ہوگا بہتر اس کا مینجمنٹ ہو سکے گا. سندھ سے اور پنجاب سے اور کے پی کے سے مخالفت ہوتی ہے کہ ایک بڑے صوبے کو چھوٹے یونٹ میں تبدیل کرنا, کیا بلوچستان میں بھی اس طرح کی کچھ آوازیں موجود ہیں؟ کوئی ایسی نہیں ہے. میں نے کہا یہ جو میں آپ میں وہ بتا رہا ہوں کہ اگر چھوٹے یونٹس دیکھیں دنیا میں اس کی مثالیں موجود ہیں ہر جگہ, وہ کامیابی سے چلتے ہیں. اور ہمارے بھی 78 سال ہو گئے اسی یونٹس میں, وہ بھی کوئی اتنا برا تو نہیں ہے, لیکن ڈیفینیٹلی اصلاحات ہوتے ہیں, اس میں نئے نئے تجاویز آتے ہیں, وہ اس پہ عمل کیا جاتا ہے, دیکھا جاتا ہے کہ اسے شاید اور بہتری آ جائے. میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح پنجاب اور سندھ کے اندر اس کی مخالفت ہے کہ نہیں بننے چاہیے یہ صوبے, تو بلوچستان کے اندر سے تو کچھ قوتیں ایسی ہوں کہ جو نہ چاہتی ہوں یہ صوبوں کا بننا. نہیں ایسے کوئی معنی تو نہیں, میں نے نہیں سنا ہے ایسا. تو ڈیفینیٹلی ہر ایک اپنے سوچ ہوتا ہے. ہاں پنجاب کی یہ ہے کہ بہت بڑی یونٹ ہے اور بہت بڑی ان کی ایک ماشاء اللہ ڈومینیشن ہے, تو وہ ڈیفینیٹلی ان کا سوچ یہ ہوگا کہ بھائی یہ بڑی یونٹ برقرار رہے, اس میں بہتر چلے. اچھا گورنر صاحب, اگر ہم بات صحت کے شعبے کی کریں تو بلوچستان میں دیکھا گیا ہے خاص طور پہ کچھ شہر اور کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پر طبی سہولیات نہیں ہیں, تو انہیں بڑا دور دراز جانا پڑتا ہے, جیسے کوئٹہ آنا پڑتا ہے یا تربت کے اندر جو مین ہاسپٹل ایک آدھ ہے وہاں آنا پڑتا ہے, ورنہ پھر کراچی شہر آنا پڑتا ہے تمام مریضوں کو. اس حوالے سے کچھ ڈیولپمنٹ چل رہی ہے کچھ؟ ہم ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کو زیادہ مضبوط کر رہے ہیں, اس کو ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کو ہم زیادہ مضبوط کر رہے ہیں,
ڈویژنل ہیڈ کوارٹر اور ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں جو ہاسپٹل ہے DHQs ہیں ان کو مضبوط کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو کوئٹہ نہیں آنا پڑے، نہ کراچی جانا پڑے۔ تو یہ کب تک مکمل ہو جائے گا گورنر صاحب؟ بس یہ تو اصلاحات کا ایک مرحلہ ہے، یہ ٹائم تو لے اور یہ بتدریج ہوتا رہے گا۔ یعنی ابھی کوئی ٹائم فریم نہیں دے سکتے دیکھنے والے ناظرین کو؟ تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ پروگرام ہے گورنمنٹ کا، اس کے لیے تو ٹائم فریم کوئی نہیں دے سکتے اس طرح کہ 2 مہینے میں یا 4 مہینے میں یہ ٹھیک ہو جائے۔ پہلے تو صفائی لانا ہے تاکہ موجودہ ہسپتال جو ہے ان کو پراپر میڈیسن پہنچے اور پراپر ڈاکٹر پہنچے، اس کے لیے ہم لوگ ابھی لگے ہوئے کام کر۔ اچھا، ایک ایشو اور ہے بلوچستان کا گورنر صاحب، اگر اس کی بات نہ کی جائے تو یہ بھی بڑا ادھوری سی بات ہوگی کہ پیٹرولیم مصنوعات ایران سے اسمگل کی جاتی ہے بلوچستان کے راستے اور ملک کے دیگر حصوں میں بھیجی جاتی ہے، جس سے لاکھوں ڈالر کا نقصان ملک کی معیشت کو ہوتا ہے۔ اس حوالے سے اس وقت کیا حکومت اقدامات کرنے جا رہی ہے؟ دو بار بند کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ پھر ادھر مقامی والے جو ہے وہ اڑ جاتے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اس وقت بلوچستان جیسی جگہ میں روزگار کا ذریعہ نہیں ہے، تو کافی لوگ اس میں انگیج ہیں، ملینز کے حساب سے لوگ اس میں انگیج ہیں اس کاروبار میں، تو اس میں گورنمنٹ فیصل کوئی فیسلٹی دیتی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے بھائی، جب تک کوئی الٹرنیٹ روزگار ملے اس وقت تک ان کو تھوڑا ایک گزارا چلایا جائے۔ گورنر صاحب، یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ حکومتی وزراء اور حکومتی سرپرستی میں بھی اس چیز کی اجازت دی گئی ہوتی ہے اور یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں۔ مجھے جسے دن کا پتہ نہیں ہے نا، میں خود کبھی ان چیزوں میں انوالو نہ رہا ہوں۔ یہ تو بولا تو ہر طریقے سے الزام لگایا جاتا ہے، لیکن وہ یہ ہے کہ آپ اس کو ہر الزام کو تو صحیح نہیں مان سکتے۔ بالکل، بہت اچھے۔ اور اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ گزشتہ دنوں ایک 14 اگست کی تقریبات بلوچستان میں بڑی شایان شان طریقے سے منائی گئی، جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی، تو اس حوالے سے بتائیں کہ کیسا رہا یہ 14 اگست کا معاملہ؟ ہاں، 14 اگست کے یہاں ہم لوگوں نے کوئٹہ میں بھی منایا تھا، گوادر میں بھی منایا تھا۔ یہ فنکشن بڑے اچھے اور بڑے تاریخی فنکشن ہوئے تھے، تو کوئٹہ کینٹ میں اور گوادر کے ساحل پہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑے اچھے فنکشن ہوئے تھے اور بڑے پسند بھی کیا گیا لوگوں نے۔ اتنے سیکیورٹی تھریٹ کے بعد بھی میں اور میری ٹیم کے 21 نیوز کی پوری ٹیم اور برنچ ٹائم with ڈاکٹر فہیم کی پوری ٹیم آپ کو مبارکباد دیتی ہے کہ اتنے سیکیورٹی تھریٹ کے باوجود بھی بلوچستان کی حکومت نے اور وفاق نے، اور آپ وفاق کے نمائندے ہیں بلوچستان میں، آپ نے بہت ہی بہترین شاندار قسم کا جشن کا انعقاد کیا بلوچستان میں۔ اس کے لیے آپ یقیناً مبارکباد کے مستحق ہیں۔ شکریہ، ڈیفینیٹلی سیکورٹی تھریٹ سے ہوتے ہیں پھر خیالات میں بہت جگہوں میں یہ ہے، لیکن یہ ہے جس میں آزادی تو لوگ مناتے ہیں یا حکومتیں اس میں کوشش کرتی ہیں کہ زیادہ سے زیادہ حصہ لے۔ شکریہ بہت۔ چلیے، بہت 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 شکریہ گورنر صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اور دعا رہے گی کہ بلوچستان سے ہمارے دشمنوں کی بری نظر جلدی سے ہٹ جائے اور وہ انگلی کاٹ دی جائے جو انگلی ہمارے بلوچستان کی طرف اٹھے۔ تو اٹھ کے کہیں نہیں جائیے گا، پروگرام اسی طرح جاری رہے گا۔ ملتے ہیں بریک کے بعد، دیکھتے رہیے گا پرنس ٹائم with ڈاکٹر فہیم۔